अस्सलाम वालेकुम। टीवी कारवां और रेडियो कारवां के सामईन नाजरीन, आपको तारिक नसीम साहब और शिज़ा खानम का सलाम पहुँचे। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शिज़ा खानम आपके साथ हस्बे वादा। और आजकल हम लोग टीवी कारवां की एक कैंपेन चल रही है। हम ने कुछ अपने प्रोग्राम्स किए हैं, स्पेशली तारिक साहब ने कुछ अपने प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें उन्होंने पोर्नोग्राफी की हिस्ट्री के बारे में बताया है कि ये सब क्या है और कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तानी ख़वातीन यहाँ दूसरे मुल्कों में हैं, अमेरिका, कनाडा, और वो किस तरह से इसका शिकार हुए। टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन क्योंकि इस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इसको रोका जाए। और इस क्योंकि ये एक कैंसर है और इस कैंसर को रोकना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारी मासूम औरतें, ख़वातीन, हमारी बहनें इसका शिकार बन रही हैं, या फिर जिस तरह से ये एक मॉडर्न सोसाइटी में आम हो रहा है, ये यूट्यूब से लेके टिकटॉक की शक्ल में तब्दील होता चला जा रहा है और एक वबा की तरह बढ़ता चला जा रहा है। लोगों ने इसका फ़न बना लिया है। तो ये चीज़ हमारी इस माशरे पे किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, इस पे हम आज बात करेंगे। तो तारिक नसीम साहब, आप क्या कहते हैं आज हमसे इस? जी शुक्रिया शीज़ा, आपने बड़ा नाजुक और हसास मौजू आज छेड़ा है। ख़ास तौर पर इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होंगी ख़वातीन, जी क्योंकि अगर किसी की वीडियो उसकी शादी के बाद मंजर आम पर आ जाए तो ज़ाहिर है कि वो घर बर्बाद हो जाएगा। जी और अगर कोई खातून शादीशुदा है और वो उनके बच्चे भी हैं और उनकी माजी में कोई बनी हुई ऐसी वीडियो सामने आ जाए तो जाहिर है कि उनके सामने भी एक तलाक का पेपर ही होगा और वो कोई फैमिली जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ लोग वो ऐसे भी होंगे जो समझौता कर लेंगे कि माफ़ी तलाफी हो गई, चलें जी गलती हो गई छोड़ दें, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये सारे रवैये जो है उसको जिंदगी का रोग बना लेते हैं, वो इसको पसंद नहीं करते। अब ये हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो ये सोचें कि जिस बात को वो एक खेल समझ कर कर रहे हैं वो आग से खेलने के मुतरादिफ है। जी अब जैसे कि आपने ये फरमाया कि ये एक कैंसर है, तो मेरी राय में इसके ऊपर निश्तर चलाना जरूरी है। ये राइट। बातें तल्ख हैं लेकिन ये इसको करना जरूरी है। दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर चंद मशवरे बाहम ना होंगे। जी ये वो उलझने हैं कि जिनके ऊपर माँ बाप तो फिक्रमंद हैं, लेकिन जो इसका असल हदफ है, नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के, ये लड़कों की जिंदगी के लिए भी उतना ही अहम है। अब आप सोचिए कि एक लड़के की इस किस्म की वीडियो आ जाती है, उसकी शादी हो गई, बीवी उसकी उस वीडियो को देखेगी तो वो कहेगी तुम अजीब बदकिरदार थे, तो मेरे बल्ले पड़ गए। तो ये चीजें जो है ना ये देखने की हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात भी हैं कि जिसमें उनका कोई कसूर ही नहीं है। जी उनकी वीडियो बन रही है और उनको पता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, 3 साल पहले जो है वो फैसलाबाद के एक शो ब्रांडेड कपड़ों के एक स्टोर में जहाँ चेंज रूम था, वहाँ लड़कियां जाके वो कोई लिबास लेकर उसको ट्राई करती थी और उनकी वीडियो बन रही थी वहां पर। वो इंकशाफ होने पर कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा, क्योंकि राना सनाउल्लाह उसके बाकायदा सरपरस्त थे और पंजाब के वजीर कानून भी थे। वो जो शख्स मॉडल टाउन में कत्लेआम करवा सकता है, वो इस बात को तो बड़ा मामूली ले लिया होगा उन्होंने, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो लड़की की जिसकी वीडियो वहां पर ट्राई रूम में बन गई होगी, वो कभी बाद में किसी के सामने नजर से गुजरे, बाद में आ जाए, तो उस बेचारी का क्या हाल होगा? वो शर्म से मर गई, शरीफ घरों की बहू बेटियां। और मेरा ख्याल ये, आपकी राय क्या है? कि मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में ये ऐसे ट्राई रूम्स जो हैं उनमें तो ले जाकर ट्राई करने के बजाय कपड़ा खरीदें, घर लेके जाएं, वहां जाके ट्राई करें, अगर पसंद नहीं आया, बुरा नहीं आया, ले जाके वापस कर दें या उसको चेंज कर लें। पता नहीं सर, पाकिस्तान में तो जब मैं थी तो उस ज़माने में ट्राई करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जी मैं क्या और बताऊं। वैसे भी डर लगता था वहाँ पे, तो कभी हमने इस तरह की जुर्रत ही नहीं की। लेकिन हाँ, मगर अब क्योंकि अब दौर बहुत चेंज हो चुका है, वो तो एक डिफरेंट दौर था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसको फैशन भी बना लिया है।
میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس آج کے دور کی. وہ تو اس دور میں بغیر بتائے جو کچھ کیا یا زبردستی کیا گیا یا ٹریپ کیا گیا یا برین واش کر کے کیا گیا، وہ ایک الگ چیز تھی. مگر آج کے دور میں دیکھ رہی ہوں اس نئے حال میں، نئی جو یہ ہماری ایڈوانس سوسائٹی ہے، اس میں لوگ فن کے طور پہ ٹک ٹاک پہ بنا رہے ہیں. عجیب عجیب سی عورتیں مطلب ہیں یا لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، وہ عجیب عجیب سی اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں. جی. تو آپ کو نہیں لگتا اس میں یہ سب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے ان کو یہ فن تو نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی اس کا ریزن یہ تو نہیں ہے کہ کیونکہ اب ہر چیز آن لائن ہونے لگ گئی ہے اور پے بھی ہوتا ہے کافی، ریٹنگ پہ، ویورشپ پہ. تو لوگ اس وجہ سے تو نہیں، ان لوگوں کا رجحان اس طرف جا رہا ہے کہ ہم کوئی ایسی ویڈیو ڈالیں کہ ہماری ریٹ ہائی ہو جائے اور ہمیں پیسے ملنے شروع ہو جائیں، یا ہماری ایڈورٹائزنگ ہو جائے، یا ہماری ایک ویڈیو کلک ہو جائے اور ہم کو پیسے یوٹیوب پے کرنے لگے، یا جو بھی آن لائن پے کیا جا رہا ہے جس طرح سے. واٹ ڈو یو تھنک؟ اسے آپ شہرت نہیں بلکہ سستی شہرت کا نام دے سکتی ہیں کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے انسان کس حد تک گر سکتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو لڑکی یا لڑکا اپنے آپ کو بدن اپنا جو ہے وہ اریاں کر کے تو لوگوں کے سامنے ناچنا شروع کر دے گا یا کچھ اس قسم کی حرکتیں کرے گا کہ جس میں لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کی ریٹنگ بڑھے یا اس کے ویوز بڑھیں یا اس کو شیئر کریں لوگ زیادہ سے زیادہ، تو اس کے بعد پھر چند ٹکے ملے گے. تو یہ تو پھر وہی 2 ٹکے والی بات ہو گئی کہ آپ کی تو پوزیشن جو ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ وہی بطور قمر صاحب کے بقول 2 ٹکے کی لڑکی ہاں، وہی رہ گئی نا پھر. لیکن میں مطلب میں یہ آپ سے مطلب سوال ہے میرا کہ رجحان لوگوں کا جو اس طرف جا رہا ہے، مطلب ایک تو وہ پاکستان میں معصوم لڑکی کوئی ہے یا وہ ٹرائی روم میں گئی، اس کو تو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو گیا، تو چلو بالکل وہ تو بزنس کر رہے تھے لوگ، انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے اس کو سیل کیا اور جو بھی کچھ کیا یا اپلوڈ ٹھیک. کیا یا کچھ کیا. لیکن اب لوگ خود کر رہے ہیں، مطلب جو لوگ بیچارے خود کر رہے ہیں ایسا. تو اس کی یہ جو تبدیلی آئی ہے، اس طرح سے لوگوں کے مائنڈ چینج ہوئے ہیں یا لوگ اتنا آگے تک مطلب چلے گئے ہیں ولگیرٹی میں، تو اس کی ریزن کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ تو نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اس کی جو ایک دوڑ مچ گئی ہے کہ ہماری اتنی ہائی ریٹنگ ہو جائے گی تو ایسے ہو جائے گا، تو پیسے بھی ملنے لگ جاتے ہیں، 10,000 کے بعد پھر یوٹیوب پے کر رہا ہے یا کہیں اور بھی جو بھی سائٹس ہیں جہاں اپلوڈ کر دو اس طرح کی ویڈیوز، فوراً ہائی ریٹ مطلب ریٹنگ ہو جاتی ہے، لوگ فوراً دیکھنے لگتے ہیں، کلکس لگ جاتے ہیں، چیز پھیلنے لگ جاتی ہے. تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے اتنی ولگیرٹی کو اتنا عام کرنے میں؟ شیرا جی، بات ایک اس سے بھی آگے کی ہے کہ یہ صرف یہ کہ سستی شہرت کی محدود نہیں ہے، بلکہ جو لڑکیاں اس میں زیادہ سٹار بن جاتی ہیں، ٹک ٹاک سٹار بن جاتی ہیں، اس کے بعد وہ اپنی مارکیٹنگ بھی کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہی. رائٹ رائٹ. پاکستان میں دیکھیے کہ یہ وہی لڑکیاں ہیں کہ جو کبھی کسی کے جہاز میں مبشر لقمان کے جہاز میں بیٹھی ہوئی بھی نظر آئی تھیں، فیاض الحسن چوہان کے کمرے میں بھی نظر آئی تھیں، پھر وزارت خارجہ کے کمرے میں جا کر، دفتر میں جا کے جہاں بریفنگ کی جاتی ہے وہاں بھی انہوں نے جا کر اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز بنائی ہوئی تھیں. یہ کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ان کو کسی نہ کسی طرح سے اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور ان کے نزدیک وہ کوئی بڑا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ جا کے کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو گیا تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے کسی بڑے آدمی کے ساتھ، کسی مفتی صاحب کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ وہ ایک بیچاری تو مری بھی گئی تھی، وہ قتل ہو گئی تھی کہ وہ میرے مفتی صاحب کے ساتھ تعلقات ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شہرت سستی اور زیادہ بڑی جو اشرافیہ، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اشرافیہ، وہ اشرافیہ کہاں کی ہے؟ وہ تو بدماشیہ ہے کہ جو کسی کے جسم کا استحصال کر رہی ہے، وہ تو اشرافیہ، اس کو کہنا ہی غلط بات ہے. وہ ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے انجمن امداد باہمی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. اس کو شہرت چاہیے، اس کو جو ہے وہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات بڑھانا ہے. تو یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ
اس لحاظ سے وہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. لیکن بطور فن جو لڑکیاں کر رہی ہیں کہ اپنے اس قسم کے جو غیر اخلاقی قسم کے لباس پہن کر وہ اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہی ہیں, مانا کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, یہ مانا کہ ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے جسم کی نمائش اس قسم کی نمائش کر کے اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہیں کہ چند لوگوں کی واہ واہ, چند لائکس اور اس کے اوپر گندے مندے کمنٹس, اور اس میں آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی شہرت ہو گئی. شہرت حاصل کرنی ہے تو آپ کسی سائنس اور ٹیکنالوجی میں جائیں اور کچھ کر کے دکھائیں, آپ کوئی ایتھلیٹ بنیں, آپ وہاں پر کچھ کر کے دکھائیں, آپ باکسنگ, کراٹے, جوڈو, یہ بہت سی بچیاں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے میڈل لیے ہیں ان سارے میدانوں میں, اور ہماری ایسی لڑکیاں بھی ہیں. وہ ابھی میں ایک پاکستانی لائر کی بارے میں پڑھ رہا تھا جو امریکہ میں ہے, وہ بھی اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ ٹرمپ کے لیے کام کرنے والی جو اس کو سو کرنے والی ٹیم میں وہ شامل تھیں. انہوں نے کہا کہ یہی ہے جو اتنی قابل بیرسٹر ہے یہاں پر. تو یہ اپنی شہرت کو دوام بخشنے کے لیے آپ ان میدانوں کا انتخاب کیوں نہیں کرتی؟ تو یہ کیا سر ہوا کہ آپ نے بات ایک سر سستا سا کام پکڑ لیا سر اور بات وہی آ گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے یا ہمارے دوست جتنے بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر, انجینئر یا سائنٹسٹ نہیں بننا چاہتے یا کچھ اچھے کام نہیں کرنا چاہتے. پازیٹیوٹی بھی ہے, بہت کچھ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا سے جہاں بہت سے فائدے ہوئے ہیں وہاں یہ نقصان بھی ہوا ہے کہ ہر کوئی جب اس ریس میں لگ گیا ہے, اب کوئی بھی اس ریس میں آ گیا ہے, کوئی بھی کچھ بھی ڈال رہا ہے, اور ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ہر چیز پاپ اپ ہو جاتی ہے, آگے بڑھ جاتی ہے, اور وہ پے بھی کر رہا ہے اس کا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر لوگ جو ہیں اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے, اور ولگیرٹی بھی آگے بڑھ رہی ہے. ایک طرف اس کی نیگیٹو اس کا فیس بھی ہمیں نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کا, کہ لوگ اس طرح سے کہاں چلے جاتے ہیں. پہلے برائی ہوتی تھی, وہ برائی اپنے ہی آس پاس تک نظر آتی تھی, اب وہ برائی کہاں تک چلی جاتی ہے, ساری دنیا میں پھیل رہی ہے. ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے, اور پھر لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اور پھر صرف انجوائے مزے نہیں کر رہے, کچھ لوگ پھر وہ اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ برائی نہیں رہتی جب وہ پھیل جاتی ہے, کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ تو پھر اچھا برا نہیں رہتا نا. وہ فیم ہو گیا تو بس فیم ہو گیا, چل پڑا بھائی چل پڑا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے یہ نیگیٹو ہمیں نظر آئے ہیں پرابلمس کے, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, انٹرنیٹ کے کچھ مثبت پوائنٹ ہیں اور کچھ منفی بھی ہیں. منفی پوائنٹس یہی ہیں کہ جن کی آپ ذکر کر رہی ہیں. مثبت پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس وقت اوپر جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں, آپ اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس طرف جانے کی بجائے بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہی کرتے ہیں کہ وہ جا کے خبریں دیکھتے ہیں, کتابیں اس کے اوپر جو ہے وہ ای بکس ملتی ہیں وہ پڑھتے ہیں, یا وہ سائنس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس اپنی ساری ریسرچ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ کر لیتے ہیں, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ جو تحت السرامی کرنے والے ہیں وہ انہی میں ٹک ٹاک میں کوئی پھنسا ہوا ہے, کوئی وہ پورن دیکھ رہا ہے, کوئی وہ گھٹیا قسم کی وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک عمیق گڑھے میں گر رہے ہیں, ہماری آگے کوئی منزل نہیں ہے, نہ کوئی راہ, نہ منزل, نہ روشنی کا سراغ. وہ اندھیروں میں آپ بھٹکتے رہ جائیں گے, اور آپ کا انجام یہی ہوگا کہ آپ کی چند دن کی جو وہ شہرت ہے, نام نہاد ہے, اس کو شہرت بھی نہیں بلکہ آپ بدنامی کہہ سکتے ہیں. وہ بدنامی کمانے کے بعد آپ کے آگے آپ کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ کے لیے اچھا بر تلاش کرنا والدین کے لیے مشکل ہوگا, چاہے آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں. لیکن یا تو یہ ہے کہ اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں, اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد ہیں, یا تو آپ اپنے جیسے کسی جو ہے وہ ہم سفر کو تلاش کریں گے, اور دونوں پھر مل کے وہ یہی کام کرتے رہیں گے کہ ویڈیو اپنی بنائیں اور ان کی مارکیٹنگ کرتے رہیں. لیکن یہ ہے کہ نہ آپ نے سائنسدان بننا, نہ ڈاکٹر, انجینئر, نہ لائر, آپ نے کچھ نہیں بننا. آپ نے اسی طرح سے اندھیروں میں گمنام زندگی گزار کے تو آپ نے ختم ہو جانا ہے. ہاں, زندگی میں بہت سے لوگ تو لکی ہوتے ہیں, ان کو موقع مل جاتے ہیں کچھ اچھا کر جانے کے, لیکن بہت سے لوگ میری طرح, آپ کی طرح, بہت سے لوگوں کی طرح عام سے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ خاص تو کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ کوئی کچھ خاص کر کے دکھائیں. لیکن اگر کچھ چھوٹا سا بھی اچھا کر جائیں, اپنے حصے کا دیا جلا جائیں, کیونکہ ہم سب کو یہاں رہنا نہیں ہے, ہمیں چلے جانا ہے,
تو ہم جی اپنے حصے کا اگر تھوڑا سا دیا جلا کے جا سکتے ہیں، برائی کو ختم نہیں کر سکتے تو اس کو روکنے کی ایک کمپین چلا سکتے ہیں، ایک تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں، ایک جد و جہد کر سکتے ہیں، تو وہ پھر بھی ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہوگا۔ میں مانتی ہوں کہ ہمارے یہ سب کر دینے سے ایک دم سے ختم تو نہیں ہو جائے گی برائی، لیکن کم از کم ہم اویئرنیس تو دے سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو اس برائی سے بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ میری آج آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اس طرح کی یہ جو پورنوگرافی ہے یا ٹک ٹاک پہ جو ولگر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جو کہ یوٹیوب پہ لگا دی جاتی ہیں، یا پھر وہ بعد میں واٹس ایپ پہ سب کو فارورڈ ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، اور پھر پوری دنیا میں وہ سب چیزیں پھیل جاتی ہیں، اس سے آپ تو کچھ، آپ کو کچھ مل بھی نہیں رہا ہے، آپ تو ایک جگہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کتنی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے، آپ کہاں کہاں آپ کی وہ چیز، وہ آپ کا ایک چھوٹا سا آپ کا جو مس پوائنٹ تھا وہ کہاں کہاں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اب اس وقت اگر آپ سنبھل جائیں اور وہ اس وقت کو روک لیں اور خود کو روک لیں اور وہ کام نہ کریں، تو آپ کتنا بچ جائیں، کتنا اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اپنی نسلوں کو محفوظ کر لیں، اپنے بچوں کو محفوظ کر لیں، اپنے دوستوں کو محفوظ کر لیں۔ لیکن اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں، اس میں سمجھتی ہوں طارق صاحب کچھ اس میں ہاتھ ڈرگ کا بھی ہے۔ اب ڈرگ بہت عام ہو گئی ہے۔ اب جب جی آپ کو ڈرگ لینے کے بعد تمیز نہیں رہتی، آپ کون ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اسپیشلی بینگ اے مسلم، ہم مسلمانوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ ڈرگ علیہ سے وسلم۔ اسی لیے روکا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ ڈرگ پی کے، ڈرگ لے کے انسان کو تمیز ہی نہیں رہتی ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی نسلوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے انسان۔ تو میں اس کو بھی ایک عنصر سمجھتی ہوں، اس کا ایک جز سمجھتی ہوں۔ لیکن میں سب سے زیادہ میں درخواست کرتی ہوں ماؤں سے، بہنوں سے، اور جو والدین ہیں، بھائی ہیں، سب لوگ، ان سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ غلطی کرنے سے ذرا سا پہلے تھوڑا سا سوچا کریں، یار یہ غلطی میں سے کچھ لمحوں کی غلطی ہوگی، لیکن وہ کہاں تک چلی جائے گی۔ یہ جو دور ہے یہ بہت ڈیفرنٹ دور ہے، اس میں غلطی چھپتی نہیں ہے، غلطی تھوڑی ہوتی ہے لیکن پھیلتی بہت ہے۔ تو ذرا سا تحمل سے کام لیں اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنے قدم روکیں، خود کو کنٹرول کریں، اور ایسی چیزیں نہ کریں جو آپ چلے جائیں گے اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے گناہوں کا کارخانہ کھلا رکھے گی، اسپریڈ ہوتی رہے گی۔ کتنے لوگ آپ سے انسپائر ہو کے آپ کی وہ چیز، وہ غلط چیز اپنا لیں گے، اور آپ کا گناہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اچھے کام کر کے جائیے جو کہ اسپریڈ ہوتے رہیں آپ کے بعد، اور آپ کی زندگی نہ ہو لیکن آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے آپ کو اچھی طرح یاد کیا جاتا رہے، بجائے اس کے کہ آپ زندہ نہ ہو لیکن آپ کو گالیاں پڑ رہی ہوں۔ تو اپنے آپ کو بھی محفوظ کیجئے اور اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کیجئے، اور برائی سے بچیے، اور برائی نظر آ رہی ہے تو پردہ ڈالیے، لیکن اگر بہت پھر بھی پردے سے بھی نہیں بچ رہی ہے تو خود کو بھی محفوظ کیجئے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی محفوظ کیجئے اس سے۔ اور ایسے لوگ جو کہ اس طرح کی چیزیں شوقیہ کر رہے ہیں اور باز نہیں آ رہے ہیں، اور آپ نے انہیں روکا بھی ہے اور باز نہیں آ رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ان سے محفوظ کر لیجئے۔ ان کو پھر اپنی گیدرنگز میں نہ بلائیے، اپنی فیملیز کے ساتھ ان کو مت اٹیچ کیجئے۔ وہ سب کچھ کر آ کے اگر پھر سے آپ کے ساتھ آ کے مکس ہونا چاہتے ہیں تو پلیز ان سے کہیے کہ نہیں، مطلب آپ پلیز آپ اوائڈ کریں ایسے لوگوں سے، کیونکہ پھر ان کو بار بار گراؤنڈ مل جاتا ہے، اسٹے اوے۔ اور پھر وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بس انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، تو ان کو تھوڑی سی صحیح۔ ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اوکے ہم کون ہیں جج کرنے والے۔ آج کل ہماری ہائی سوسائٹی کا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بھائی ہم کیا کریں، اٹس ناٹ اے میٹر، ہمارا تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے لین دین، اور ہم کیا کریں، اور ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے۔ ارے یار، آپ کم از کم اس کو بولیں تو کہ بھائی یہ غلط ہے، نہیں کرو ایسے، اس کو روکیں۔ تو آپ تو اگلے کا اور حوصلہ بڑھا رہے ہیں، وہ اور سے اور کرے چلے جا رہا ہے۔ تو پلیز روکیں اس چیز کو، برائی کو روکیں، برائی کو روکنا بھی ثواب کا کام ہے۔ بالکل ہے، بجا فرمایا، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے شیزا جی۔ میرا خیال یہ ہے کہ لڑکیوں کو اس سے بہتر طریقے سے کوئی اور شاید مرد بات کرتا تو وہ نہیں سمجھا پاتا۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔
اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. آپ ایک درخت لگا دیں, اس کے سائے میں کوئی بیٹھے گا, اس کے پتے کھائیں گے بکریاں, اور کوئی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, لوگ پھل کھائیں گے. تو آپ کو جب تک وہ چل رہا ہے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہی حال آپ کی ایک گندی ویڈیو بنائی ہوئی جو ہے وہ جتنا شیئر ہوتی چلی جائے گی, آپ کو اس کا گناہ جو ہے وہ ملٹیپل طریقے سے وہ سارے فولڈ ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتا رہے گا. تو کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے؟ آپ اپنے لیے کوئی جنت کا ٹکڑا تلاش کریں, کوئی اچھا کام کریں, کسی بچے کی تعلیم کا ذمہ لے لیں. ایسے لوگ ہیں کہ جو کتابیں خریدنے کی اہلیت نہیں رکھتے, آپ ان کے لیے کوئی تعلیم کا بندوبست کر دیں. کئی لوگ ہیں کہ جو مریض تڑپ رہے ہیں, ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں, آپ ان کا علاج کروا دیں. کئی لوگوں کے گھر میں راشن نہیں ہے, آپ ان کا راشن ڈال دیں. کوئی ایسا نیکی کا کام کر کے دیکھیں کہ آپ کو یہ جو گند اچھالنے سے زیادہ ذہنی تسکین ملے گی. آپ کو وہ خوشی میں ایسے آپ سرشار ہو جائیں گے کہ آپ کو اس کا نشہ اترنے کا نام نہیں لیتا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا. آپ کسی پرندے کو کھانا کھلا دیں, کسی بلی کو جو اسٹرے کیٹ ہے آپ اس کو تھوڑی سی جو روٹی دے دیں یا اس کو کیٹ فوڈ دے دیں, دیکھیں کہ وہ آپ کو کتنا ممنون ہو کر دیکھتی ہے, پیار سے آپ کے جو آ کے قدم چومتی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اس طرح سے جو نا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے مختلف فولڈز میں. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. اور امید ہے کہ آپ کی بات, وہ کہتے ہیں تیری آواز مکے مدینے, تیری آواز مکے مدینے, کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس یہ بھی ایک آپ نے نہیں, اور نیکی کا ایک وہ کام بھی کیا. تو ہے نا, انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں ہے, انداز بیاں شاید کہ تیرے گرچہ دل میں اتر جائے میری بات. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اس ٹاپک پہ تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, لیکن اب ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو بس بات ختم کرتے ہوئے اتنی سی بات کہوں گی کہ بینگ اے وومن, میں ایسا کہوں گی, میں نے بھی بہت جابس کی ہیں, بہت باہر نکلی ہوں اور بہت کچھ دیکھا ہے. تو میری بلکہ دوستیں کہتی ہیں کہ تم اسٹریٹ اسمارٹ ہو. تو ظاہر ہے باہر نکلتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو میں نے یہی سیکھا کہ چوائس میری اپنی ہے, اگر مجھے کدھر جانا ہے. مگر جو غلط راستہ ہے وہ ایک آپشن تو ہے, مگر وہ آپشن ہے جب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک ٹھیک ہے, عورت اگر ولگر ہو جاتی ہے اور اپنی ولگیرٹی سے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کو نارمل طریقے سے نہیں مل رہی, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ نارمل طریقے سے اپنی ایجوکیشن سے, اپنی وزڈم سے, اپنی ذہانت سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے وہ چیزوں کو, اس کامیابی کو یا اس فیم کو حاصل کر سکے. تو اگر آپ باصلاحیت ہیں, آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, ایجوکیشن میں آگے جا سکتے ہیں, کچھ بھی بن سکتے ہیں. اتنے سارے ہمارے ماشاءاللہ ہماری خواتین کہیں پیچھے نہیں ہیں. پولیٹکس سے لے کے پائلٹ سے لے کے ڈاکٹر, کتنے ڈاکٹرز ہیں, اسپیشلی یہاں آپ اوورسیز دیکھیں کتنی خواتین ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ, اور ایک سے ایک اسپیشلسٹ ہیں ہماری خواتین. آخر وہ بھی تو ہیں, انہوں نے تو وہ سب نہ کیا, ان کو وہ شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں تھی, انہوں نے محنت کی اور اپنا نام کمایا اور بہت کمایا. تو جو عورتیں اس غلط راستے پہ چلی جاتی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کامیاب ہوئی ہیں, بلکہ وہ نہایت ہی ناکام ہیں. ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے, ان کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے, ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کو یہ راستے چوز کرنے پڑ رہے ہیں, گھٹیا قسم کے. گھٹیا قسم کے. تو یہ چیف وے جو ہے اپنے آپ کو فیم بنانے کا, اٹس اے ریئلی رانگ وے. تو پلیز اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیے. اپنے آپ کو, آپ کا کوئی اگر برین واش کر رہا ہے تو آپ الرٹ ہو جائیں, واپس آئیں, بیک اپنے آپ کو کریں, بیک آف ہو جائیں. بالکل, بیک آف ہو جائیں, روکیں خود کو, اور یہ سوچیں کہ ہمیں اس سوسائٹی میں ایک اچھی ایگزامپل بننا ہے ہمیشہ انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی طارق صاحب, آج تو زیادہ میں بولی, آپ کم بولے. یہاں میں یاد دلاتا چلوں کہ یہ پورنوگرافی کے سلسلے میں ہماری تیسری ویڈیو تھی, جی, اور آئندہ جو ہے وہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ کافی ہارش ہے, اچھا, جو پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی کے بارے میں ہے. رائٹ, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو دیکھتے رہیے, سنتے رہیے. ہمارے ویڈیو چینل ٹی وی کارواں کو سبسکرائب کیجیے, اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا سوچتے ہیں,
اور اس کا ہم آپ کو جواب بھی دیں گے اس کے ہمیں بارے میں۔ پتہ چلے کہ آپ بھی سوچتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں اور آپ کو ہماری باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور آپ سوچتے بھی ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں تو پلیز اپنے کامنٹ ضرور دیجیے ہمارے اس ٹاپک پہ، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے، اسپیشلی کرونا سے۔ ماسک ضرور پہنیے، میں نے نہیں پہنا ہوا ہے لیکن یہاں پہ کوئی ہے نہیں اس لیے نہیں پہنا ہوا، طارق صاحب نے بھی نہیں پہنا ہوا ہے۔ میں اور طارق صاحب پھر آئیں گے آپ کے پاس اپنا نیکسٹ ٹاپک لے کے، جیسے طارق صاحب نے کہا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔